बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, सबके अपने अकायद, अपने असूल और अपनी रस्म व रवाज हैं। हर मुल्क में अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं जिन्हें हर तरह की आज़ादी दी जाती है। अगर किसी भी मुल्क में अक़लियतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है तो वो पूरी दुनिया की नज़र में आ जाता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन पसंद मुल्क के नाम से मशहूर है। हमने हर जगह पुरअमन पसंदी की मिसाल कायम की है, लेकिन जरांवाला में जो वाक़या हुआ उसने पाकिस्तान का अमन पसंद चेहरा पूरी दुनिया के सामने मसख़ कर दिया है। हमारा मज़हब अमन का मज़हब है, जहाँ ज़ात पात रंग नस्ल की कोई अहमियत नहीं। मैं खुद बहुत पाकिस्तान में होने वाले जरांवाला के वाक़ये और इंडिया में होने वाले बाबरी मस्जिद के सानहे का तकाबुल कर रहा था। जैसा कि बाबरी मस्जिद के नाम से कोई भी अनजान नहीं है, मुसलमानों के दिल से ये दुख कभी नहीं जा सकता। जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, लाखों मुसलमानों की नाहक खून बहाया गया। तारीख़ का सबसे दर्दनाक वाक़या इंडिया में बाबरी मस्जिद के साथ भी जो सलूक किया गया वो आज भी हमारे दिलों में घर कर रह गया है। इंडिया में मुसलमानों की बाबरी मस्जिद के साथ जो तोड़फोड़ की गई थी, मस्जिद पर चढ़कर चांद सितारों का निशान तोड़कर फेंक दिया गया, मस्जिद की दीवारों पर चढ़कर तोड़ फोड़ की गई, मस्जिद की दीवारों पर कुंदा की गई कुरानी आयात को हथौड़ी की मदद से दीवारों से उखेड़ दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुकद्दस और राग की बेहुरमती भी की गई। नमाज पढ़ते मुसलमानों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुसलमानों ने एहतजाज बुलंद किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी थी। मुसलमानों की शिद्दत और मुजाहरों को रोकने के लिए उन्होंने मुसलमानों को मज़ीद मस्जिद बनाने के लिए अलग से ज़मीन देने का ऑर्डर भी जारी किया था। लेकिन वहाँ मस्जिद पर कुछ ऐसे मौजज़ात होते रहे कि हिंदू लाख कोशिशों के बावजूद बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ मंदिर ना बना सके। मस्जिद को शहीद करने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी, आला किस्म के आलात मंगवा लिए गए थे। हिंदुओं ने क्रेन के ज़रिए मस्जिद को शहीद करना चाहा तो लाख कोशिशों के बावजूद क्रेन नहीं चली। क्रेन से मायूस होकर एक और क्रेन मंगवाई गई, मगर जैसे ही मस्जिद को शहीद करने के लिए क्रेन ने दीवार को छुआ वो भी नाकारा हो गई। फिर एक के बाद एक क्रेन मंगवाई गई, मगर कोई भी मस्जिद पर ना चल सकी। आधे लोग तो ये देखकर वहाँ से भाग गए, लेकिन कुछ ने अभी हार नहीं मानी थी। एक के बाद एक कई क्रेनें और तोड़फोड़ करने के भारी किस्म के मशीन्स मंगवाई गई, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने में सब बुरी तरह नाकाम हो गए। हज़ारों कोशिशों के बाद जब मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाने का हिंदुओं का ख्वाब ही रहा, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने की सारी कोशिशें तरक कर दी। इंडिया के मुसलमानों के साथ जो हुआ था उसका उन्हें बहुत रंज था। इस वाक़ये के बाद सिख रहनुमा जो इस साजिश में पेश था, उसने तौबा पढ़कर इस्लाम कबूल किया और बाकी सबको इबरतनाक सज़ाएं मिलीं जो रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान है। हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया था। इसी बिना पर हम उनको शिद्दत पसंद कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मसीही बरादरी के साथ मुसलमानों के सलूक ने उनकी शिद्दत पसंदी को भी ज़ाहिर कर दिया है। जरांवाला में मुसलमानों की तरफ से जिस शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया गया है वो हिंदुओं से कुछ ही कम है। बात करते हैं जरांवाला वाक़ये की। ये वाक़या कब, कहाँ, क्यों और कैसे पेश आया, इस बारे में बात करते हैं। ये वाक़या कोई सोची समझी साजिश थी या किसी मजहबी गुस्ताखी का अचानक दिया जाने वाला रद्द अमल। पाकिस्तान में अक़लियतों को भी बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। अक़लियतों को भी ज़िंदगी के हर शोबे में बराबरी का दर्जा दिया जाता है। जरांवाला में होने वाले वाक़ये ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। जरांवाला में मुसलमानों ने ईसाइयों के चर्च को आग लगा दी, चर्च के ऊपर चढ़कर उनका क्रॉस का निशान तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चर्च को नज़र आतिश कर दिया गया। ईसाइयों की मुक़द्दस किताब अंजील को भी नहीं छोड़ा गया। ईसाइयों की मुक़द्दस किताब अंजील की भी बेहुरमती की गई। इस पर बस नहीं हुई बल्कि मुसलमानों ने ईसाइयों के घरों की तोड़फोड़ कर दी और उन्हें भी नज़र आतिश कर दिया। आग की लपेटें आसमान से बातें कर रही थी। ये मंजर बहुत खौफनाक था। ईसाइयों के तकरीबन 40 घरों को जलाकर राख कर दिया गया। इस तमाम सानहे में जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बेहद माली नुकसान किया गया। इस वाक़ये की वजह से पादरी के बेटे आमिर का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखा गया गुस्ताखाना मज़मून था, जिसके साथ उसने अपनी तस्वीर भी लगाई थी। मगर जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह हर वाक़ये के भी दो पहलू होते हैं।
پادری کے بیٹے عامر کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے ایسی کسی بھی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے پھانسنے کے لیے سازش تیار کی گئی ہے۔ آخر واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں؟ یہ دنیا بہت رنگین ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں، اور اکثر ہمارے ارد گرد بہت ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جسے ہم بلانے کی جتنی بھی کوشش کریں کبھی نہیں بلا پاتے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں پر اپنا نقش چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میں بھی آپ لوگوں کو ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جناوالا میں ایک عیسائی محلہ آباد ہے۔ اسی محلے میں عیسائیوں کا چرچ بھی ہے۔ صبح 5 بجے سے چرچ اور عیسائیوں کے گھروں کی توڑ پھوڑ شروع کی گئی۔ توڑ پھوڑ کا یہ عمل دوپہر 12 بجے تک شدت اختیار کر گیا اور دوپہر تک جاری رہا۔ نہ صرف گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی بلکہ ان کے چرچ اور گھروں کا سامان بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ گھروں سے سامان باہر نکال کر اسے آگ لگا دی گئی۔ قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کر اپنے گھروں کو چلا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں توڑ پھوڑ عمارت کو نظر آتش کرنے کا یہ عمل بہت خوفناک تھا، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس واقعے کے دوران کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسیحی برادری کے سب لوگ بحفاظت محفوظ مقامات پر پہنچا دیے گئے۔ اس سلسلے میں پولیس کا کردار بہت ہی اہم تھا، کیونکہ لوٹ مار مچانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے انہیں کنٹرول کرنا پولیس کے بس میں نہ تھا۔ مگر پھر بھی انہوں نے ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے مسیحی برادری کو ان کے گھروں سے بحفاظت نکال لیا اور کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ روک ٹوک کے سلسلے کے دوران پولیس والوں پر بھی تشدد کیا گیا، مگر اس بہیمانہ تشدد کی وجہ کیا تھی؟ مسیحی برادری کی طرف سے ایسا کون سا عمل کیا گیا تھا جس نے مسلمانوں کی اس حد تک بھڑکا دیا تھا کہ انہیں انسان اور انسانیت دونوں کی پرواہ نہیں رہی تھی؟ وہ مسیحی برادری کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے در پہ تھے۔ جناوالا کی مسجدوں میں باقاعدہ اعلان کروائے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، ان کی مذہبی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ جو بے دین لوگ ہیں وہ گھروں میں شوق سے بیٹھ جائیں، لیکن جنہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہ آئیں اور عیسائیوں کے خلاف اس احتجاج میں حصہ لیں، تاکہ وہ دوبارہ ایسے عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں۔ پوری رات اور پورا دن یہ اعلان محلے کی مختلف مساجد میں ہوتے رہے اور مسلمانوں کو مسیحی برادری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اکسایا جاتا رہا، جس کا اس قدر شدید رد عمل نکلا۔ جناوالا کے مقامی مسلمانوں کا کہنا تھا کہ چرچ کے پادری کے بیٹے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک گستاخانہ تحریر لکھی ہے۔ اس تحریر کا مواد انتہائی تکلیف دینے والا ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بری طرح سے ٹھیس پہنچائی گئی تھی۔ چرچ کے فادر کے بیٹے عامر نے نہ صرف وہ تحریر لکھی بلکہ اس کے ساتھ اپنی تصویر بھی لگائی۔ عیسائیوں کی طرف سے اٹھایا گیا ایک قدم مسلمانوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس دھچکے سے سنبھلتے ہی یہ مسلمانوں کے اندر انتقامی آگ سلگ اٹھی اور مسلمانوں کا ایسا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہیں اپنی عبادت گاہیں تعمیر کریں اور ان میں جا کر اپنی عبادت کریں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمانوں کو بھی بپھرانے کا موجب بنی۔ وہاں پہلے شدید انتشار کی وجہ سے پولیس بھی بے بس ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ پولیس کے دائرہ اختیار سے بھی باہر کا لگ رہا تھا۔ پولیس بے بسی کی عملی تفسیر بنی وہاں موجود تھی۔ مذہبی معاملات میں مسلمانوں کا جنون اسی طرح ہوتا ہے، ہر کوئی ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ 9 مئی کو پیش آنے والے واقعے کو پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ مانا جاتا ہے۔ پاکستان ابھی 9 مئی کو ہونے والے واقعے کے نقصان کا ازالہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ مسیحی برادری کے ساتھ کیے جانے والے اس تشدد نے پاکستان کو ایک بہت بڑا نیا دھچکا لگا دیا۔ اب اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کس طرف رخ کرتی ہے، اس بارے میں ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوپہر ڈلے جب یہ واقعہ ختم ہوا تو مجھے بھی اپنی رپورٹ بنانے کا موقع ملا۔ رپورٹ بناتے ہوئے میں شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا، لیکن پاکستان میں مسیحی برادری کو تمام حقوق حاصل ہے۔ آگے جا کر پاکستان کی تاریخ میں مسیحی برادری کی طرف سے نہ جانے کون سا رد عمل سامنے آنے والا ہے۔ جب یہ بات پادری کے بیٹے عامر سے پوچھی گئی تو اس نے یہ بات قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہر مذہب کا احترام کرتا ہے اور وہ پاگل نہیں ہے کہ ایسی تحریر لکھنے کے بعد اس کے ساتھ اپنی تصویر لگا دے۔ وہ جانتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کے قوانین اسلام کی بنیاد پر ہے۔
ویسے ہی کسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو اس کے پیارے ملک میں انتشار پھیلانے کا سبب بنے۔ پادری کے بیٹے امین نے مزید کہا کہ یہ اس کے خلاف سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے، اسے بس کوئی پھنسانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہنگامے ہوئے ہیں۔ پولیس نے اس واقعے کی صورتحال پر قابو تو پا لیا ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ مالی نقصان کیا گیا ہے۔ کئی عورتوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سامان جمع کر رکھا ہے، جو کچھ لوٹ لیا گیا ہے، کچھ جلا دیا گیا ہے اور کچھ توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے۔ ہمارے کمشنر بھی مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر بھی الزام عائد کیا گیا کہ وہ بھاگ گئے، حالانکہ ان کی حفاظت کے خیال سے نئے کمشنر کی وہاں تعیناتی کی گئی تھی تاکہ مسلمان مسیحی برادری کے اس کمشنر کو کچھ نہ کہہ سکیں۔ جب یہ لوٹ مار کسی بھی طریقے سے تھمتے دکھائی نہ دی تو پولیس نے بہت سارے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں لاک اپ میں بند کر دیا۔ پاکستان میں پیش آنے والا یہ سانحہ بہت بڑا ہے، جس نے پاکستان کے امن پسندی کو پوری دنیا کے لیے سوالیہ نشان بنا دیا۔ پوری دنیا میں اس خبر کے چرچے ہو رہے ہیں، بیرون ممالک کی طرف سے اس واقعے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی پہچان پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، اس لیے ہر ملک کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اب جرانوالا میں ہونے والا یہ واقعہ نہ جانے کون سا رخ اختیار کرتا ہے۔ برادری والوں سے بات کی گئی تو ایک عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کر رہی تھی، لیکن اس واقعے میں ہونے والی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کے بعد اس کی بیٹی کو جہیز میں دینے کے قابل کوئی بھی سامان نہیں بچا۔ یہ سب بولتے ہوئے اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں درد کو صاف دیکھا جا سکتا تھا، جو اپنی ساری زندگی کی محنت کو ضائع دیکھ کر اسے محسوس ہوا ہوگا۔ مذہبی جذبات اور عقیدت اپنی جگہ، لیکن اس طرح کسی بنی نوع انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا مجھے تو مناسب نہیں لگا۔ جس طرح بابری مسجد شہید ہونے کے بعد انڈیا کے مسلمانوں کی آنکھوں میں بے بسی اور تکلیف صاف نظر آتی تھی، اسی طرح جرانوالا میں ہونے والے حادثے کے بعد مسیح برادری کے لوگوں کی آنکھوں میں بھی وہی تکلیف نظر آ رہی ہے۔ اب یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا یا اچانک دیا جانے والا رد عمل، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن اس نے پاکستان کی حیثیت کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیا ہے۔ ضلع بہاولپور اور دیگر اضلاع سے مختلف نمائندے آئے ہیں جنہوں نے ایک اجلاس بٹھایا ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، مگر ستم یہ ہے کہ مسیح برادری کے حق میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا، حالانکہ مسیح برادری کے ساتھ بھی بھرپور ناانصافی کی گئی ہے۔ کسی ایک شخص کی غلطی کی سزا پورے معاشرے کو دینا انصاف کے زمرے میں نہیں آتا۔ میں پاکستان کے انصاف پسند حکام سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس سارے واقعے میں ہمارے جو مسیحی برادری بے قصور ہے، پھر سارے واقعے میں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے، اور مسلمانوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ پہلے اصل معاملے کی جانچ پڑتال کو یقینی بنائیں، اس کے بعد ہی کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ ان کا اٹھایا ہر قدم پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرتا ہے اور مسلمانوں کا بہت ہی زیادہ غلط امیج دنیا کی نظروں میں دکھاتا ہے۔ کسی ایک کی سزا پوری قوم کو دے کر ہم اسلام کا بہت غلط رخ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام واقعات کی اچھے سے جانچ پڑتال کی جائے، تمام حقائق کو سامنے لایا جائے اور قصوروار کو اس کے جرم کی سزا ضرور دی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہو اور کوئی بھی دوبارہ ایسا فعل سر انجام دینے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ایک مرتبہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ وہاں پر مسیح برادری کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ تو مسیحیوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت گاہ جا رہے ہیں، ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ہماری عبادت گاہ میں ہی اپنی عبادت کر لیں۔ مسجد نبوی جو اتنا مقدس مقام ہے، جہاں پر خود آقا علیہ السلام نے مسیحیوں کو عبادت کا کہا، اگر اسلام نفرت اور بھید بھاؤ سکھاتا تو کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیحیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کی دعوت نہ دیتے۔ ہمارے لیے ڈوبنے کا مقام ہے، اور ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے اپنی ذاتی دشمنی نکالنی ہو تو اس پر ناموس رسالت توہین رسالت کا الزام لگا کر اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ کہ ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے، اگر کوئی ناموس رسالت توہین رسالت کرتا ہے یا مقدس کتاب کو نظر آتش کرتا ہے تو ایسے میں پاکستانی قوانین کے مطابق اسے سخت سزا دی جائے گی، مگر قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اور انتشار پھیلا کر ساری قوم کا سر ساری دنیا کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ سویڈن میں جب قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا تو ہم مسلمانوں کے جذبات کی بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ ہمیں مسیح برادری کی تکلیف کا اندازہ اسی بات سے لگانا چاہیے
ہر ملک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنے قاعدے قوانین ہوتے ہیں، اور اس ملک کی عوام کو انہی قواعد و قوانین کے مطابق رہنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا اس قدر اچھا تاثر تھا کہ وہاں اقلیتوں کو بھی مکمل حقوق دیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ مگر اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی ساکھ کتنی بری طرح سے متاثر ہوئی ہوگی، اس بات کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا کہ مذہب کے معاملے میں کسی پر زبردستی جائز نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی پر زبردستی کرنے والے یا اس طرح سے تشدد اور جبر کرنے والے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا، تو یہاں ضرورت اس بات کا خلاصہ کرنے کی ہے کہ ان کا مذہب انہیں ایسا کوئی بھی درس نہیں دیتا۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی روایات ہیں جن پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، نہ کہ غیر مسلموں کا۔ اپنی تہذیب، ثقافت اور اسلامی قوانین ہم نے خود دنیا کے سامنے لانے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو ہم اسلام کو دنیا کے سامنے بہت ہی زیادہ غلط نظریے کی طرح پیش کریں گے، کیونکہ دنیا ہمارے کام کو دیکھ کر اسلام کو سمجھتی ہے۔ اچھی اچھی باتیں تو سبھی کر لیتے ہیں، عمل کوئی کوئی کرتا ہے، اور اب وقت عمل کرنے کا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پہلے کر گزرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں، لیکن اب اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور ہر فعل کو سر انجام دینے سے پہلے اس کے بارے میں تمام پہلو پر غور کرنے کی ضرورت پیش آن پڑی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو بھی امیج بنے گا وہ دنیا کے سامنے مستحکم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔